بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ Today we start with our another lecture in issues in public administration. Our today's topic is strategic management in the public sector. You must be knowing about the strategic management. Strategic management, in fact, is the long-term planning, implementation, and then evaluation and control of a particular project. So, folks, let's start with the agenda. Our agenda, again, first of all, will be the preview of the last lecture. Then strategic management in public administration, strategic vision, features of strategic management, statement of objectives, the planning horizon, why a plan, 4 strategic factors in strategic planning in public administration, contemporary strategic challenges for the public administration, and then points to ponder. The preview. You may remember that we were discussing about the theories and then their application in the practical sense in public administration. As the theories go into the future, and so many things we envisage and then we put into practice, plan, implement, and then evaluate. So today's lecture will be again an offshoot of the last lecture, and that is strategic management. Let me give you a very brief summary of strategic management, and then I'll give you a keynote address of one of the presidents of America, Truman, and then I'll let you know why I have chosen Truman for that keynote address. Strategic management, the achievement of long-term organizational goals, is not a tidy business. Tidy کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس میں اتنا پلان کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہے، پھر اس کی ایویلویشن ہے، اور پلان میں بھی ہم نے صرف ڈے ٹو ڈے بزنس تو پلان کرنا نہیں ہے. پلاننگ میں بھی ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کو دیکھنا ہے، اور جب ہم لانگ ٹرم پلاننگ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں بے شمار ہکپس آئیں گی، اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹائڈی بزنس بالکل بھی نہیں ہے. The plan may only be a vague document or unwritten philosophy. Most of the time یہ ہمیں کافی ویگ سا لگتا ہے. مثلا اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اگلے 20 سال میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں اپنے ملک کا، کتنا ویگ سا آئیڈیا ہے. اوباما نے جب اپنے دوستوں میں یہ ڈکلیئر کیا کہ میرا پلان اگلے 10 سال میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بننے کا ہے، تو اس کے بہت سارے دوست اس کا مذاق اڑاتے رہے، پھر کچھ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ اس کے اوپر لگا رہا. اور لگا کیسے رہا؟ اس نے پہلے پلان کیا کہ مجھے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے، اس ایچلون تک پہنچنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے اس سے پہلے کیا کچھ کرنا ہوگا. سو اس نے وہ ساری چیزیں پلان کی. پلان کرنے کے بعد اب اس نے اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے ہی بیکیم دی فرسٹ ایور بلیک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کی نوٹ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج آپ کو میں جو ٹرومین ان کا ایک پریزیڈنٹ تھا، میں اس کا آپ کو ایک کی نوٹ ایڈریس آج پڑھ کے سناتا ہوں. اور اس کے پڑھنے کی ایک خاص وجہ ہے. خاص وجہ یہ ہے کہ اس نے جب 1947 میں یہ ڈیلیور کیا تو اس وقت پاکستان بننے والا تھا. یہ اس نے مارچ میں کیا، ہمارا پاکستان اگست میں بنا. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اس نے وہ کیا کیا چیزیں ایڈ آن کی پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، جنہوں نے آگے جا کے امریکہ کو ایک سب سے بڑی طاقت بنانے میں بہت بڑا رول پلے کیا. اب میں ایڈریس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
آپ میرے ساتھ رہیے گا. کوئی بہت مشکل الفاظ میں نہیں لکھا ہوا, اس لیے میں اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ نہیں کروں گا. At the present moment in world history, nearly every nation must choose between alternative ways of life, what they want to do and what they have to do and how they will go about it. The choice is too often not a free one. One way of life is based upon the will of the majority and is distinguished by free institutions, representative government, free elections, guarantees of individual liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political oppression. The second way of life is based upon the will of a minority forcibly imposed upon the majority. It relies upon terror and oppression, a controlled press and radio, fixed elections, and the suppression of personal freedoms. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی بات جاری ہے. I believe that it must be the policy of the United States to support free people who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid, which is essential to economic stability and orderly political processes. یہ دیکھیے اس نے مارچ 12, 1947 کو اس نے یہ کی نوٹ ایڈریس دیا. یہ کی نوٹ ایڈریس آپ کو سنانے کا ایک پرپس یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اوور آرچنگ, ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو ایک پلان بنا لیتے ہیں. آپ کو پچھلے لیکچر میں نے کینیڈی کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ کینیڈی نے آ کے جب اپنی پریزیڈنشل سپیچ کی تو اس نے یہ کہا کہ میں آج سے 10 سال بعد یہ چاہتا ہوں کہ ایک امریکن چاند پہ ہونا چاہیے, یعنی کہ امریکہ کو اس وقت چاند تسخیر کر لینا چاہیے. اینڈ اٹ ہیپنڈ. دیٹ واز ویژن. اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ وہ ایک خواب تھا نا. اب اس کو کرنا کیسے ہے, وہ ہوگا کیسے, اور یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے, یہ بعد کی باتیں ہیں. شروع میں اسی لیے وہ بہت ویگ لگتا ہے اور بہت ہی زیادہ ایمبیگوس لگتا ہے, اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے. اب اس کے آؤٹ کمز دیکھیے. ہم اس کو ٹرومین ڈاکٹرائن کہتے ہیں. ڈاکٹرائن اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ایک لیگیسی کریٹ کی. اس نے پہلی دفعہ امریکہ میں اس چیز پر ایمفیسائز کیا کہ ہمیں لانگ ٹرم سوچنا چاہیے, ہمیں آج سے 100 سال بعد کا سوچنا چاہیے. ہم اگر آج اپنی کمیونٹی کو اتنا اسٹرانگ کر دیں گے, اگر آج ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ اپنے کام خود کریں, اچھے طریقے سے کریں, لیکن اس کے لیے فائنینشیل ایڈ ہم دیتے رہیں گے, تو ہماری جو یہ مملکت ہے یہ بہت آگے تک چلی جائے گی. اور یہی ہوا. سو اسی لیے ہم اس کو ڈاکٹرائن کا نام دیتے ہیں. دی ٹرومین ڈاکٹرائن پرووائڈیڈ دی ویژن فار آل آف دیز اسٹریٹجیز. جسٹیفیکیشن فار ڈومیسٹک پالیسی. ظاہر ہے ایک ڈومیسٹک پالیسی بنانی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ فری پالیسی ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ایک مائنورٹی خام خواہ ہر چیز آپ کے اوپر امپوز کرنا شروع کر دے. آپ جو چیز چاہیں گے, میجورٹی جو چیز چاہے گی وہ کام ہوگا. نو اوور آرچنگ ایڈمنسٹریشن. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت بڑا پیرافرنیلیا بنا کے آپ کے اوپر ایک امبریلا بنا دیں اور اس سے کام کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. ایڈمنسٹریشن ضرور ہوگی, لیکن ساری کی ساری پالیسیز ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں گی, اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ سروس ٹو دی نیشن, سروس ٹو دی پیپل. What more you can ask for a plan, ہے نا. ایک پلان میں آپ نے جو باتیں بھی کی, اب وہ اتنی سپرفلوس باتیں ہیں, اتنی ویگ باتیں ہیں, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کو پریکٹیکلی کرنا شروع کیا, اس کی پلاننگ شروع کی, پالیسی فارمولیشن شروع کی, پھر اس کے بعد انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. ظاہر ہے اس میں بگز بھی آئے ہوں گے, اس میں لیکونا بھی آئے ہوں گے, اس میں پرابلمز بھی آئی ہوں گی, اس کے چیلنجز بھی آئے ہوں گے, اس میں ایشوز بھی آئے ہوں گے. اس کے باوجود انہوں نے آہستہ آہستہ, آج آپ دیکھ لیجئے امریکہ از اے سپر پاور ٹو بی ریکن ود. یہ بحث تو چلتی رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بارے میں اور بتا دوں کہ
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? स्ट्रेटजी एक लैटिन वर्ड है और ये आर्मी के एक बैकग्राउंड से आया है, हिकमत अमली जिसको हम कहते हैं। और ये फौजें जो हैं वो अपनी एक हिकमत अमली तैयार करती थी कि हमने अपनी फौज को कहां प्लेस करना है, किस तरह प्लेस करना है, एंड सो ऑन। स्ट्रेटजी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल रिसोर्सेज टू गेन एन ऑब्जेक्टिव। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल जो भी ऑब्जेक्टिव है, आज से 25 साल बाद हम पाकिस्तान को कहां देखना चाहते हैं, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो तो जाहिर है जो स्ट्रेटजी की एम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम एम्प्लॉय करेंगे स्ट्रेटजी को, और उसके बाद जिस तरह सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, वो अल्टीमेटली वहीं जाना चाहिए जहां पर आज से 25 साल बाद हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। टैक्टिक्स आर द यूज ऑफ ए सबसेट ऑफ दीज रिसोर्सेज टू गेन ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। टैक्टिक कहते हैं वक्ती तौर पर जो आप हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, उस एक बड़ी हिकमत अमली में छोटे छोटे से काम जो आप साथ करते चले जाते हैं, उनको हम टैक्टिक्स कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ दिस एंशिएंट आर्ट टू कंटेम्पररी बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग टर्म बैक फौजें स्ट्रेटजी बनाया करती थी कि उन्होंने अपनी मुखालिफ फौजों के साथ लड़ना कैसे। सो आइडिया ये बहुत एंशिएंट है, बहुत पुराना है, मगर कंटेम्पररी वर्ल्ड में ये 1950s के बाद आना शुरू हुआ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द कॉन्शियस सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय मैनेजर्स टू फोकस। अब इसमें अभी देखिए कि कौन कौन सी चीजें, 3 चीजें आ गई। पहली, सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज। हम कैसी पॉलिसीज बनाएंगे? जब तक हमारे सामने ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और जब तक हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उस वक्त तक हम एक अच्छा प्लान नहीं बना सकेंगे। आपको याद है कन्फ्यूशियस ने क्या कहा था? प्लान 100 साल के लिए भी होना चाहिए। आप 1 साल का प्लान बनाएंगे तो आप ये करेंगे, 10 साल का बनाएंगे तो ये करेंगे, 100 साल का बनाएंगे तो ये करेंगे। तो ये 100 साल का जब हम प्लान बनाते हैं किसी भी मुल्क के लिए, हम यहां पर नहीं होंगे, लेकिन अगर उस प्लान को प्रॉपरली आप रन करते चले जाएं तो आप देखें दुनिया की कौमें कहां से कहां पहुंच गई हैं। चाइना, मलेशिया, कोरिया, ये तो हमारे सामने की मिसालें हैं। ये हमसे, हमारे साथ साथ ये लोग आजाद हुए, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी इकॉनमी कहां चली गई है, उनके फॉरेन रिजर्व्स कहां पहुंच गए हैं और हम कहां हैं। सो जनाब, सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज क्या होंगी? डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी। जब तक आप कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं करते, मेरे अंदर एक कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी एक हद तक है ना, जब उस हद तक पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद मैं हॉरिजेंटली डिलीवर करना शुरू कर दूंगा, मैं अपवर्ड डिलीवर नहीं कर सकूंगा, वर्टिकली डिलीवर नहीं कर सकूंगा। वर्टिकली डिलीवर करने के लिए, ताकि मैं उसमें कुछ और ऐड ऑन करूं, मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ना, मेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और जब तक हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह परसीव नहीं करेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। आपको याद है मैंने आपको 4 एनवायरनमेंट्स बताए थे। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं: सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल्स इसलिए लिख दिए ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पहले भी पता है, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कभी भी जो फोकस है वो प्रॉफिट्स पर नहीं होता। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जब हम प्लान करते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल है, डबलिंग ऑफ एनुअल डिविडेंड्स। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एनुअल डिविडेंड्स हैं आज से 10 साल बाद वो डबल हो जाएं। आज अगर हम $1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न करते हैं तो 10 साल बाद ये $2 बिलियन पे चला जाना चाहिए। आज अगर हम $90 बिलियन का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो वो तकरीबन $200 बिलियन के रेवेन्यू पे चला जाना चाहिए। तो ये प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल है, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एनजीओज हैं जिस तरह, जाहिर है वो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। मसलन वो क्या, वो ये कहते हैं
promoting women rights. अब promotion of women rights ये कोई 6 महीने की बात तो है नहीं, साल में भी नहीं होगा, हो सकता है 5 साल भी ना हो. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलता रहेगा. तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक थीम इस तरह की दे देते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक सेक्टर है वो बिल्कुल मतलब वो सबके लिए. अब ये तो वुमेन एक सेगमेंट आ गया ना बीच में, जबकि हम पब्लिक एट लार्ज, कॉमन गुड, सब लोगों के लिए. तो जो फोकस होगा, गवर्नमेंट का जो फोकस होगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस होगा, वो है रिडक्शन इन क्राइम रेट. अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं. डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस विद इन अ मिशन स्टेटमेंट. अब जो मिशन स्टेटमेंट है वो बेसिकली हमारे विजन को डिपिक्ट कर रही होती है, उसे डिफाइन कर रही होती है, उसे इलैबोरेट कर रही होती है. विजन स्टेटमेंट अगर हम ये कहते हैं कि व्हाट विल बी डूइंग इन 25 ईयर्स, तो आपकी मिशन स्टेटमेंट आपको ये बता रही होती है या दूसरे लोगों को ये मैसेज दे रही होती है कि टुडे वी आर डूइंग दिस मच टू केटर टू द नीड्स ऑफ द 25 ईयर्स. हमने 25 साल बाद जहां पहुंचना है उसके लिए प्रेजेंटली हम ये काम कर रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अगेन, जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे. अब ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव है और वो है हमारा विजन. जैसे ओबामा के बारे में मैंने आपको बताया था, उसने कहा मैंने प्रेसिडेंट बनना है. अब उसके बाद जो बीच में माइलस्टोन्स आते हैं, साल में 6 कुछ ना कुछ काम तो वो करेगा ना, 6 महीने में, 1 साल में, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, करते करते जाहिर है फिर उस स्टेज पर पहुंचेगा ना बंदा. तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट बना ली जाती है. ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, थोड़ी देर बाद हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए. द एडॉप्शन ऑफ ए टाइम फ्रेम. ऑलराइट, टाइम फ्रेम होना चाहिए. अगर टाइम फ्रेम नहीं होगा तो क्या होगा, लोग भी कंप्लेसेंट हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, काम भी हो सकता है वक्त पर ना हो. जो काम आपको से 5 साल बाद चाहिए वो आपको अगर 20 साल बाद मिले तो उसकी हिफाजत नहीं रहेगी ना. अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं, आज तक ऐसा कोई प्लान इंप्लीमेंट हुआ नहीं जो 5 साल के अंदर अंदर हर लिहाज से कंप्लीट हो गया हो. इसका मतलब है लकूना है ना कहीं, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं है ना. उन प्रॉब्लम्स का हल हम इंशाल्लाह जो जो हमारे लेक्चर्स आके जाएंगे, जो जो हम इश्यूज को डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो जो हम चैलेंजेस की बात करना शुरू करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम अपनी रिकमेंडेशंस भी बनाना शुरू कर देंगे कि अगर चीजों को इस तरह किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकती हैं, और अगर पॉलिसीज इस तरह फ्रेम की जाएं तो भी फर्क पड़ सकता है. A systematic analysis of the current circumstances of an organization, especially its capabilities. आपको याद होगा SWOT analysis. SWOT का जिक्र ऑलरेडी एक दफा हम कर चुके हैं. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. और ये जो systematic analysis of the current circumstances है, ये exactly यही चीज है. An assessment of the environment surrounding the organization both now and within the planning horizon. आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हमारा इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या वाइब्स दे रहा है, वो उसके इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं, और आज से 5 साल बाद यही एनवायरनमेंट क्या होगा. टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो जाएगी. आप खुद सोचिए कि अगर हमें यही अंदाजा ना हो कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चेंज हो रही है, आज से 5 साल बाद टेक्नोलॉजी कहां होगी. ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज और स्किल जिस लिहाज से चेंज हो रही हैं, आज से 5 साल बाद उन्हें कहां होना चाहिए. द सिलेक्शन ऑफ ए स्ट्रेटजी. ऑफ कोर्स यू नीड वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी. अब आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो उन्होंने कहा था वन बेस्ट वे, ओनली वन बेस्ट वे, दैट्स इट. तो इसका मतलब यह है कि वन बेस्ट स्ट्रेटजी. ऐसा नहीं है कि हम प्लॉथरा ऑफ स्ट्रेटजीज अपने सामने रख लें और कहें जनाब ठीक है ये सारी स्ट्रेटजीज तो हमारे सामने पड़ी हैं, इन स्ट्रेटजीज में से जहां जिसका जी चाहेगा वो एक स्ट्रेटजी उठाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा. द इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स अराउंड द स्ट्रेटजी. जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है, आपकी सारी की सारी एफर्ट्स, चाहे वो फाइनेंशियल एफर्ट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, चाहे वो टाइम एफर्ट्स हैं, वो सारी की सारी एफर्ट्स आपकी
उसी स्ट्रेटेजी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए. द क्रिएशन ऑफ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, आपसे इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं, आपसे ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि कंट्रोल और इवैल्यूएशन दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं. इवैल्यूएशन विदाउट कंट्रोल इज नथिंग. जब तक हम इवैल्यूएशन के बाद उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे लिए ये रिडंडेंट है. सिस्टम्स फॉर कंटिन्यूइंग फीडबैक, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. बेसिकली जब हम चीजों को इवैल्यूएट करते हैं तो जाहिर है कि सारे का सारा काम हम खुद तो नहीं कर सकते. जब एक मशीनरी बनाई गई है, एक हायरार्की बनाई गई है, लोग हैं उसके लिए, तो डिफरेंट लोग मॉनिटर कर रहे हैं. जब तक वो आपको फीडबैक नहीं देंगे उस वक्त तक आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कहां कहां हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस ठीक चल रहे थे और किन किन प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई. अब एक डायलेमा जिसके बारे में मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने जल्दी अडॉप्ट कर ली थी. ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने इसको बहुत बाद में और शायद थोड़ा सा रिलक्टेंटली भी इसको एक्सेप्ट किया. So the public sector has been slower to adopt strategic management than the private sector because public administration was more concerned about functions and responsibilities rather than objectives. हमारा फोकस ही डिफरेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ही डिफरेंट रहा है. उनका ज्यादा फोकस फंक्शंस पर, लोगों को क्या 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 काम करने चाहिए और जो ये काम करेंगे उनको किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए. इसका मतलब यह है कि उनका सारे का सारा फोकस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर रहा, लेकिन उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था उसको हम भूल गए. और यही सबसे बड़ा फर्क था कि प्राइवेट सेक्टर पहले ऑब्जेक्टिव सामने रखता था, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता था. हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते चले गए. कुछ अरसे बाद जब हम इश्यूज की बात करेंगे और जब हम सिविल सर्विसेज का जिक्र करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारा असिस्टेंट कमिश्नर भी काम कर रहा है, हमारा डिप्टी कमिश्नर भी काम कर रहा है, कमिश्नर भी काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं, एडीएलजी भी काम कर रहा है, इस तरह अटॉर्नी जनरल भी काम कर रहा है, लेकिन उसको एट टाइम्स उसको अपने फंक्शंस का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं अल्टीमेटली, इस चीज का उसे इल्म नहीं है. मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. ये आपको भी पता होगा कि ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए. जब तक ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट नहीं होंगे उस वक्त तक आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिफाई कर सकें. इसलिए सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके क्वांटिफाइबल होने चाहिए. तो स्मार्ट आपको पता ही है, SMART. उससे क्या बनेगा? S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड. अब ये सारी चीजें अगर आप इनको एक एक करके देखें तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं दे आर क्वांटिफाइबल. किसी ना किसी हवाले से हम उन्हें क्वांटिफाई कर सकते हैं. जो ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट है, सक्सेंट एंड लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको बहुत प्रिसाइज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाए, पता चले 3 सफ़ों पर हम ऑब्जेक्टिव ही लिखते चले गए. ये क्लियर कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल सामने, हमारे सामने 1 लाइनर 2 लाइनर हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. हमने ये चीज अचीव करनी है. और ये उन्होंने कहा कि इट शुड बी लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसके साथ इसको रिलेट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव हम कोई दे रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट कोई और है, और उसके बाद जब हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए हैं. डायरेक्शनल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, और उसके अलावा मेजरेबल होने चाहिए. अब हम थोड़ी सी बात प्लानिंग होराइजन की भी कर लें कि हमारा ये जो प्लानिंग का होराइजन है ये कितना ब्रॉड है, या क्या ब्रॉड है भी या नहीं है. और क्या ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये ब्रॉड होने की वजह से आ रही हैं. इट इज ऑफ द utmost importance to assess whether or not organizations have strategic intent. ये बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज का अदराक होना चाहिए, हमें इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं
کیا ان کا فوکس اسٹریٹجک ہے بھی یا نہیں. دس از دا ول ٹو شیپ دیئر فیوچر رادر دین سمپلی ریئیکٹنگ ٹو چینجز ڈریون بائی ادرس. ہم ابھی تک کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے ریئیکٹو لوگ ہیں. ہماری پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ریئیکٹو ہے. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جتنی چیز ہوتی ہے اتنی ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پرماننٹ سولوشنز کی طرف جاتے ہی نہیں. ہم وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ جو ہوتی ہے ایڈہاکزم پہ کام کر رہے ہیں سارے کا سارا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینی آرگنائزیشنز پلاننگ ہرائزن, the time limit beyond which the future is too uncertain or unimportant to waste time on is an important factor in assessing its short as well as long term viability. اب یہ بہت ہی ریلیٹو سی ٹرم ہے, لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. ہو سکتا ہے کسی ایک کے لیے لانگ ٹرم, مثلا سپوز میں آج سے 8 سال بعد گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہو جاؤں گا. اب میرے لیے لانگ ٹرم کیا ہے؟ وہ 8 سال ہے نا. مجھے اگر آج میری آرگنائزیشن کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن آج سے 25 سال بعد اتنی بڑی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, تو میں کہتا ہوں مجھے کیا فرق پڑتا بھائی. بابا جی کی کہانی یاد آئی آپ کو؟ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ 100 سال بعد کا وہ سوچ رہے تھے, لیکن وہ جو جوان آدمی تھا وہ 100 سال بعد کا نہیں سوچ رہا تھا. اسی طرح جب تک ہم 100 سال بعد کا, چونکہ یہ ریلیٹو ہے, بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں 100 سال زندہ ہی نہیں رہتی, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, سروائیو ہی نہیں کرتی. اور جب وہ سروائیو ہی نہیں کرتی تو ظاہر ہے کہ وہ ویسے ریٹرنڈ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اسٹرائیو کرنا چھوڑ دیں. ہماری زندگی, کیا ہمیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کل ہے, ایک لمحہ بعد ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم اسٹرائیو کرتے ہیں نا. ہم اپنے خواب دیکھتے ہیں اور ہم پھر ان خوابوں کی تعبیر میں جٹ جاتے ہیں کہ ہم, آپ کہتے ہیں جی میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں, اور سی ایس ایس کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت میں سیکٹری پلاننگ کمیشن لگ جاؤں. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی ایفرٹ بھی پٹ ان کرنا شروع کر دیں گے, حالانکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وقت ہمیں کہاں لے جائے گا. اور بیچ میں اگر ہم نے ایفرٹ چھوڑ دی یا کوئی اور کیٹاسٹرافی ہو گیا یا کوئی اور انسیڈنٹ ایسا ہو گیا, تو ہو سکتا ہے ہمارا کورس آف ایکشن ہی چینج ہو جائے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وی شوڈ اسٹاپ ورکنگ اسٹریٹجیکلی. سویئر آبسٹیکلز ایگزسٹ فار پبلک آرگنائزیشنز ان اسٹیبلشنگ ٹائم ہرائزنز. اس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل ہنڈرنس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پولیٹیکل نیچر آف پبلک ایڈمنسٹریشن, الیکشنز اینڈ پبلک اوپینین سائیکلز. آپ نے کام کرنا شروع کیا, تھوڑے عرصے بعد الیکشنز اناؤنس ہو گئے. ابھی آپ نے وہ کام شروع ہی کیا تھا, الیکشنز اناؤنس ہو گئے. ہماری ہسٹری, دی ہسٹری آف پاکستان از چیکرڈ بائی دس کائنڈ آف انسیڈنٹس. آپ نے ایجوکیشن پالیسی بنائی, دوسری گورنمنٹ آئی, اس نے ایجوکیشن پالیسی چینج کر دی. پھر پہلی والی آئی گورنمنٹ, اس نے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی چینج کر کے اپنی پرانی والی پالیسی پھر لگا دی. اگلی گورنمنٹ آئی, وہ ان دونوں پارٹیز کی گورنمنٹ نہیں تھی, کسی اور کی تھی, اس نے ان دونوں کی ریٹرنڈنٹ کر کے ایک نئی پالیسی شروع کر دی. اب لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ فلفل ہی نہیں ہوتے. اور وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس میں یہ جو پولیٹیکل ہنڈرنسز آ جاتی ہیں, ہرڈلز آ جاتی ہیں, مڈلز آ جاتے ہیں, مڈیز آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں انکیپیبل کر دیتی ہیں اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو اس حد تک لے جانے میں جہاں تک ہم نے سوچا ہوا ہے. پبلکلی اونڈ بزنسز آر فورسڈ ٹو پلان اینڈ گیٹ اپروولس. اب یہ اگین ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے پلاننگ کہیں ہو رہی ہے, امپلیمنٹیشن کہیں ہونی ہے, لیکن پہلے پلان ہوا. جب آپ نے پلاننگ کمپلیٹ کر لی, پلاننگ کے لیے آپ نے کچھ اور لوگ بٹھائے ہوئے تھے, اب اپروول کسی اور نے دینی ہے. وہ پلان بنے گا, پلان بن کے کہیں اور جائے گا, جہاں جائے گا وہاں پھر کمیٹی بنا دی جائے گی, وہ کمیٹی اس کو ایویلیویٹ کرے گی, ایویلیویٹ کرتے ہوئے اپنا ٹائم لے گی. پہلے آپ نے پلان کرتے ہوئے ٹائم لیا, اب انہوں نے اپنا ٹائم لے لیا, اور ایسا کرتے 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 پتہ چلا آپ کا 5 سال کا پلان تھا, 1.5-2 سال تو پالیسی فارمولیشن میں ہی لگ گئے. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے رولز ریگولیشنز کیا بنائیں, اس کی پالیسی کیا بنائیں, اس کا فریم ورک کیا بنائیں. اور پھر جب آپ نے کام کے لیے شروع کرنے کو کہا
تو جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے یہ دیا ان کو بالکل احساس نہیں تھا کہ آپ کس طرح اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پلان کو ہر صورت میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ تو پالیسی میکنگ کا حصہ ہی نہیں تھے، وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. اور جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو انہیں پتا چلا کہ اب فنڈنگ کی پرابلم آ رہی ہے. فنڈز اویلیبل ضرور ہیں لیکن گورنمنٹ دے ہی نہیں رہی. آپ نے فائل بھیج دی، فائل پڑی ہوئی ہے، 2 3 4 مہینے گزر گئے، اور 3-4 مہینے کے بعد پتا چلا ون فائن ڈے کیبنٹ نے یہ ڈیسیژن کر دیا ہے کہ جتنی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے اس کو 30% فلیش کر دو. اب آپ کا پروجیکٹ کہاں گیا؟ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن ہمیشہ مسائل کا شکار رہی ہے. باقی بہت سارے مسائل، ایسا نہیں ہے کہ یہی مسئلہ ہے، بے تحاشا مسائل ہیں، بے تحاشا ایشوز ہیں. ہم ان ایشوز کو انشاءاللہ کچھ لیکچرز کے بعد، پہلے ہم کمفرٹیبل ہو جائیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پھر ہم ان کو 1 by 1 ہم ان کو تھریش کرنا شروع کریں گے، ہم ان پہ ڈسکس کرنا شروع کریں گے. پھر آپ کے ساتھ جب ڈسکشن بورڈز ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ ان کو مزید تھریش کیا جائے. ان جنرل پلورسٹ ڈیموکریسیز، وہ ڈیموکریسیز جو کہ بڑی ڈائیورس نیچر کی ڈیموکریسیز ہیں، جہاں پر چیزیں فلرش کر رہی ہیں، آلریڈی ان کی اکانومی فلرش کر رہی ہے، ان کی بزنسز فلرش کر رہے ہیں، ان کے لوگ فلرش کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز فلرش کر رہی ہیں، ان کے ڈیسیژنز فلرش کر رہے ہیں. In general, pluralistic democracies may have the luxury of incremental decisions. Incremental decisions ٹھیک ہے، ایک وقت پہ ایک ڈیسیژن لے لیا، بیچ میں چینج کر لیا، پھر اور ڈیسیژن لے لیا، پھر ڈیسیژن لے لیا. لیکن ہماری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا یہ کنسٹرینٹ ابھی بھی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ پلان کرتے ہیں، ایک ہی پالیسی بناتے ہیں، پھر اسے امپلیمنٹ کرنے میں جٹ جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے نہ وہ ادھر کے رہے اور نہ وہ ادھر کے رہے. Let's talk about the capabilities as well in strategic management. Strategic management is a matching process in which variables of strategy, capability and environment. تینوں چیزیں. Strategy. اگر اچھی strategy نہیں ہے، آپ کے لوگ چاہے جتنے مرضی اچھے کیوں نہ ہو، environment جتنا مرضی conducive کیوں نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ کا environment بہت زبردست ہے، strategy آپ نے کلاس کی بنائی ہے، آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، تو کیا یہ ایشو ہو سکتا ہے حل؟ نو وے، آپ اس کو کبھی حل نہیں کر سکتے. اور اگر اسٹریٹجی اور کیپیبلٹی دونوں آپ کے پاس ہیں لیکن انوائرمنٹ کنڈوسیو نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگی. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں، ویریبلز آف اسٹریٹجی، کیپیبلٹی اینڈ انوائرمنٹ آر میچڈ ایز دی آرگنائزیشن سیکس ٹو مینج چینج تھرو اسٹریٹجی. As the environment moves from stable to turbulent, آتے ہیں نا پرابلم، کئی دفعہ آتے ہیں. پولیٹیکل انریسٹ ہو گیا ہمارے یہاں پر، تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے ٹربولنٹ انوائرمنٹ چل رہا ہے. کبھی ٹیررزم ہے، کبھی پارٹیز کی آپس میں لڑائی ہے، کبھی فرقہ واریت ہے، کبھی لسانی بنیادوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ایک ٹربولنٹ ٹائم ہے. کیپیبلٹی مووز فرام کسٹوڈیل ٹو انٹرپرینوریل. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کسٹوڈیل، کیا ہوتا ہے؟ کسٹوڈین سے ہے، اوور آرچنگ، اگین آئی ایم دی کسٹوڈین. لیکن ہوگا کیا؟ ہم سارے لوگ مل کے، ایک کمیونٹی کے بہت سارے لوگ مل کے کمیونٹی کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب حالات ٹربولنٹ ہو گئے تو ہر بندہ اپنے اس پہ آ جائے گا کہ یار میں اپنے طور پر ٹھیک ہوں، میں اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے پیسے مل رہے ہیں نا، میرا وقت گزر رہا ہے، گزرنے دو. یہ سٹیج نہیں آنی چاہیے کہ آرگنائزیشنز سٹینڈ الون کام کرنا شروع کر دیں. آرگنائزیشن جب تک مل کے کام نہیں کریں گی، آپ کا ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا. اور میں ان ساری آرگنائزیشنز کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، اور چاہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں. یہ تینوں شعبے جو ہیں، یہ جب تک مل کے کمیونٹی کو آگے لے کر نہیں چلیں گے، جب تک ان کا آبجیکٹو ایک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر پروفٹ بھی کماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انویسٹ بھی کرتا ہے بہت سارے اچھے کاموں میں. مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دیتے ہیں، پی ٹی سی پاکستان ٹوبیکو کمپنی، آپ کو شاید پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں، گرینر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں نا وہ لوگ، کامن گڈ کے لیے کام کر رہے ہیں نا. اس طرح ایریل کا اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ایریل خریدیں گے تو اس میں سے 10 روپے جو ہیں وہ ڈیسٹیٹیوٹ بچے جو ہیں ان کی پڑھائی کے لیے وہ 10 روپے خرچ ہوں گے ہر پیکٹ میں سے. اگین دیٹ از اے کنٹریبیوشن
اور پھر بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں, فلنتھراپسٹ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو کہ کامن گڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, عام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے ایدی فاؤنڈیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, چھپا فاؤنڈیشن ہے, وہ کام کر رہی ہے. جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے, اس وقت تک جب یہ ساری کی ساری کیپبلٹیز مل جائیں گی تو آپ سوچیں کہ ہمارا ملک کس طرف چل نکلے گا, کتنا اچھا ہوگا اگر یہ ساری کی ساری کیپبلٹیز اکٹھی ہو اور ہم ایک کام کرنا شروع کر دیں. In considering future strategy directions, managers must contemplate whether they have or can obtain the personnel, systems, finance, structure and other requirements that might be essential to realize their vision. ویژن کو ریئلائز کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے. میرے پاس لوگ بھی ہونے چاہیے, میرے پاس اسٹرکچر بھی ہونا چاہیے, میرے پاس سسٹم بھی ہونا چاہیے, میرے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے, اور پھر میرے پاس وہ کیپیبلٹیز بھی ہونی چاہیے کہ میں ان سب چیزوں کو آپٹیملی کوآرڈینیٹ بھی کر سکوں. سواٹ آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. اسٹرینگس ہیں, ویکنیسز ہیں, آپ کی اپرچونیٹیز اور تھریٹس ہیں. اسٹرینگس اور ویکنیسز جو ہیں یہ آپ کی اپنی کیپیبلٹیز کے اندر ہوتا ہے. فائنینشیل ایسٹس آپ کی کیپیبلٹی ہے, ہیومن ریسورس آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس بہت بڑا پیس آف لینڈ ہے, وہ آپ کی کیپیبلٹی ہے, رائٹ. اور بعض اوقات انہی میں ہی آپ کے ویکنیسز بھی آپ کی ہیں. مثلا آپ نے اپنے لوگوں کو ٹرین ہی نہیں کیا, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, آپ نے نئی ٹیکنالوجی لینی ہے لیکن آپ کے پاس ٹرین ورک فورس ہی نہیں ہے. اب اگر نئی ورک فورس لاتے ہیں تو اس ورک فورس کا کیا کریں گے؟ پبلک سیکٹر میں تو آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کو اس طرح نہیں نکال سکتے کہ ہم چونکہ یہ لوگ اب کیپیبل نہیں رہے, ان کو سائڈ پہ کر دو, ان کو باہر نکال دو اور نئے لوگ جو ہے وہ بھرتی کر لو. ان لوگوں کو بھی ساتھ چلنا ہے, تو ان کو جب تک آپ ٹرین نہیں کریں گے اور اس سٹیج پر نہیں لے کر آئیں گے جہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں, اس وقت تک آپ کی وہ ویکنیسز ہی رہیں گی. اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس ہائی لائٹ دی سروائیول. اگر اپرچونیٹیز کم ہیں میرے لیے اور تھریٹس زیادہ ہیں, میرے سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا نا. لیکن اگر اپرچونیٹیز زیادہ ہیں اور تھریٹس کم ہیں, اس کا مطلب یہ ہے میں اس سچویشن میں تھرائیو کر رہا ہوں گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا جتنا بھی ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, چاہے وہ فائنانسز ہیں, چاہے وہ لینڈ ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, چاہے وہ اسٹریٹجی ہے. انفیکٹ اسٹریٹجی آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اگر ہماری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہوگی تب بھی ہم جو ہے وہ ڈومڈ ہو جائیں گے, تب بھی ہم ختم ہو جائیں گے, تب بھی ہم کام نہیں کر سکیں گے. تو اپرچونیٹیز ہمیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں گے, اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کرتے رہیں گے, اپرچونیٹیز آٹومیٹکلی ہمارے لیے آتی رہیں گی. انوائرمنٹ از این اسسمنٹ آف این آرگنائزیشنز پریزنٹ, کرنٹلی ایمرجنگ اینڈ لائکلی فیوچر. میں نے آپ سے جو بات کی تھی کہ ٹھیک ہے انوائرمنٹ میں پریزنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, لیکن اس پریزنٹ کے ساتھ مثلا اگلے سال ہمارے پاس پیسے ہیں یہ کام کرنے کے لیے یا نہیں, وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج سے 20 سال بعد ہماری آرگنائزیشن نے جہاں پہنچنا تھا ان سب کے لیے یہ جو کمولیٹیولی ہم کام کر رہے ہیں, کیا واقعی اتنا حصہ اس پرسنٹیج کے حساب سے یا اس ریشو کے حساب سے ہم ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے. انوائرمنٹ از اے کریٹیکل آسپیکٹ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. ڈیمانڈ فورکاسٹ, پاپولیشن, اکنامک گروتھ, کنزیومر بیہیویئر, یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ انوائرمنٹ سے ملتی ہیں. ہمارا سوشل انوائرمنٹ, ہمارا اکنامک انوائرمنٹ, رولز ریگولیشنز کے بارے میں ہمارا پولیٹیکل انوائرمنٹ اور سو آن. فیوچر انالیسز, لائکلی سینیریوز کیا ہو سکتے ہیں, ہمیں فیوچر انالیسز کرنا چاہیے نا. زندگی جس طرح چل رہی ہے, کام جس طرح, کاروبار جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے, آج سے 20 سال بعد اگر اسی طرح چلتا رہا تو کیا ہوگا, اور کیا پھر ہم سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اب پلان جو ہے, ظاہر ہے جب اسٹریٹجیکلی پلان کرتے ہیں تو پلاننگ کی سگنیفیکنس بہت بڑھ جاتی ہے. ہم اگر ایک ایسا ریڈنڈنٹ سا پلان لے کر آ جائیں, آج سے 25 سال بعد ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, پتہ چلے وہ 25 سال کا کام ہی نہیں تھا, وہ تو 5 سال کا کام تھا, ہم نے 25 سال پہ اس کو پھیلا دیا اور ہم نے اپنے ریسورسز بھی ضائع کیے, سارے کے سارے ریسورسز, چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز تھے, چاہے وہ ہیومن ریسورسز تھے, اور ٹائم اٹ سیلف از اے ریسورس, اور ہم نے وہ بھی ضائع کر دیا, اور یہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے صورتحال اس وقت کیا ہے. پلانس شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل. پلان میرے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے,
جس نے بنایا تھا اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد میں نے جس کو دینا ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے, کوانٹیفائبل ہونا چاہیے, میئربل ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اچیویبل ہونا چاہیے. اگر وہ اچیویبل نہیں ہے اور آپ کسی کو دے دیں گے, وہ ویسے ہی ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا, وہ ویسے کہے گا یار اس پلان نے تو ویسے ہی اچیو نہیں ہونا. جب ہونا نہیں ہے تو اس پہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پلان اچیویبل ہے, بس اس میں ایفرٹ تھوڑی سی زیادہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی, اور جب میں زیادہ ایفرٹ کروں گا تو مجھے اس کے ڈیویڈنڈس بھی ملیں گے, مجھے اکنالجمنٹ بھی ملے گی, مجھے ہو سکتا ہے پروموشن بھی مل جائے, تو لوگ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیں گے. ٹام لینڈرن جو کہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کافی کام کیا ہے سواٹ کے اوپر, ان کی ایک کوٹ ہے, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. سیٹنگ اے گول از ناٹ دی مین تھنگ, اٹ از ڈیسائڈنگ ہاؤ یو ول گو اباؤٹ اچیونگ اٹ اینڈ اسٹیئنگ ود دیٹ پلان. صرف پلان بنا لینا از ناٹ انف, اس کی اچیومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے اصل چیز تو وہی ہے, جب آپ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر پائیں گے تبھی آپ کچھ اچیو کریں گے نا, تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ریزلٹ میں چاہتا تھا اور یہ ریزلٹ مجھے مل گیا ہے. اب 4 اسٹریٹجک فیکٹرز میں ہم بات کریں گے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پیراڈاکس کی. پبلک سیکٹر کیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسے ہے, پھر اس کی امپورٹنس جو ہے کہ ہم یہ جو پلان جب بناتے ہیں, اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اگر سینٹر کے کلوز ہوگی تو کیا ہوگا, اور اگر سینٹر سے دور ہوگی تو کیا ہوگا. آرگنائزیشنل لینگویج اور کلچر کا کیا رول ہے اسٹریٹجک فیکٹرز میں, اور آرگنائزیشن پلیس کا کیا رول ہے. لیٹس سی دی پبلک پرائیویٹ پیراڈاکس. پیراڈاکس کہتے ہیں ڈویلٹی کو, مخمسے کو. بعض اوقات آپ کسی ایسی اس صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ وہ کسی سچویشن میں ٹھیک بھی ہوتا ہے اور کسی میں غلط بھی ہوتا ہے, تو ہم اس کو پیراڈاکس کا نام دے دیتے ہیں. دی ریلیشن شپ بٹوین بزنس اینڈ گورنمنٹ, 2 پراپوزیشنز. اب گورنمنٹ اور بزنس کا کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے؟ خیال تو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بزنس اینڈ گورنمنٹ آر الٹیمیٹلی ڈفرنٹ. دے آر الٹیمیٹلی ڈفرنٹ. گورنمنٹ کا فوکس اور ہے, بزنس کا فوکس اور ہے, سو الٹیمیٹلی دے آر ڈفرنٹ, بٹ بزنس اینڈ گورنمنٹ ہیو ویری مچ ان کامن. لیکن ان کا آپس میں بہت کچھ کامن ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر, این جی او سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر جب تک مل کے سارے کام نہیں کریں گے, جب تک ایک پلان کے اوپر کام نہیں کریں گے, ایک ہی ان کا گول نہیں ہوگا, ایک ہی آبجیکٹو نہیں ہوگا, تو اس وقت تک ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارا جو ملک ہے, وہ ترقی نہیں کر پائے گا. گورنمنٹ از ویری ڈفرنٹ فرام بزنس. کس طریقے سے؟ ورک آف گورنمنٹ ہیز دی مینڈیٹ آف پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یا پولیٹیکل رینز جو ہوتی ہیں, وہ انہیں ایک لیجیٹیمیسی دیتی ہیں, وہ اپروول دے دیتی ہیں. وہ ایک پالیسی بنا دیتے ہیں, پھر گورنمنٹ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی فنڈنگ ہو گئی ہے, یہ فنڈنگ مل جائے گی, آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں. دی ورک آف گورنمنٹ مسٹ بی فیئر اینڈ ڈیفینسبل سنس آن بائی آل. گورنمنٹ میری ہے نا, آئی اون اٹ, آئی ایم ون آف دی اسٹیک ہولڈرز, اینڈ if I am one of the stakeholders, I must be taken into consideration while spending the money, while making the decisions, while implementing the decisions, and while in the process of evaluating and controlling those gaps. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم لوگوں کو, عوام کو کبھی بھی اس پروسیس میں ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا. Work of government defined by law and implemented by force. اب آن دی ادر ہینڈ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر لا کے تحت کام فارمولیٹ کیا جاتا ہے اور فورس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ورک آف گورنمنٹ انوالوز اکاموڈیشن, کمپرومائز اینڈ انکریمنٹل ڈیسیژنز. یہاں پر اکاموڈیشن کا مطلب ہرگز گھر نہیں ہے, یہاں پر اکاموڈیشن کا مطلب ہے ٹو اکاموڈیٹ پیپل, to compromise, to make compromises. At times you have to make compromises. And incremental decisions. وقت کے ساتھ ساتھ آپ decisions لیتے رہیں. Bottom line profit never a test for success. میں اس تھیری سے بلیو نہیں کرتا جو انہوں نے کہا ہے.
یہ سائنٹسٹ نے کہا ہے نا, سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ باٹم لائن پروفٹ نیور اے ٹیسٹ فار سکسیس. اگر تو ہم پروفٹ کو صرف ٹینجیبل معنوں میں ہی لیتے ہیں, پیسے کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں, تو آبویسلی نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم اس کو انٹینجیبل طریقے سے بھی لیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے نا, کوئی پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہو جائے, آپ کے شہر میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سارے شہر میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں, اور آپ نے سارے شہر میں انہوں نے لگا دیے, اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں, اور 5 سال ہو گئے ہیں اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئی, تو اس کا مطلب دے آر سکسیسفل. ٹھیک ہے, ہم نے پروفٹ کے معنوں میں, ہم نے پیسوں کے معاملے میں ہم نے ان کو جج نہیں کرنا, لیکن ایٹ لیسٹ جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے وہ پبلک کی کتنی خدمت کر رہا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. اب بزنس از ویری ڈفرنٹ فرام دی گورنمنٹ. لیٹس ٹیک ہاؤ پرسو انٹرسٹ آف شیئر ہولڈرز. شیئر ہولڈرز کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پروفٹ آنا چاہیے. میں نے اگر آج سے 10 سال پہلے 1 کروڑ روپے انویسٹ کیا تھا, تو ابھی میرا 1 کروڑ روپیہ ابھی جو ہے وہ 10 کروڑ روپے ہو چکا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے ڈیویڈنڈس مل رہے ہیں پر منتھ جو مل رہے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہونے چاہیے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز پرسو ڈیزگنیٹڈ پرائیویٹ انٹرسٹ اینڈ سم ٹائمز اگنور پبلک انٹرسٹ. بالکل اس طرح ہوتا ہے. پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنی گڈس کی پرائسز بڑھا دیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں پروڈکٹس بنتی ہیں ان کے کبھی اشتہار کا اندازہ لگائیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, آج سے کچھ سال پہلے, 4 سال پہلے, صرف زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا, آج سے 4 سال پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو اشتہار 1 سال کے دوران دیے گئے تھے, آپ کے خیال میں ان کا والیوم پیسے کے لحاظ سے کتنا ہوگا؟ 270 کروڑ 1 سال میں. اب وہ 270 کروڑ کے اگر اشتہار نہ دیے جاتے اور وہ ریلیف آپ کو دے دیا جاتا تو کیا پرائسز بڑھتی؟ کیا ہم اتنے انڈر پریشر آتے؟ کیا ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے؟ کیا ہم اتنے ڈپریسڈ ہوتے؟ نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ارن مور اینڈ مور. تو یہاں پر پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو کسی طریقے سے وہ اگنور کر دیتے ہیں. فوکس آن پروڈکٹ ڈیفرینشیشن اینڈ مارکیٹ پوزیشننگ. ان کا زیادہ فوکس یہ کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹس, کتنی طرح کے پروڈکٹس لے کر آنی ہے, اب پھر پروڈکٹس کو مختلف طریقے سے اس میں ایڈ آن کرتے چلے جانے ہیں تاکہ اس کی پرائس بڑھتی چلی جائے, پیچھے والے کی کم ہوتی چلی جائے, لوگ نئی پروڈکٹ خریدنے پر مجبور ہو جائیں. مینیجرز ہیو گریٹر فلیکسیبلٹی ٹو میک یونیلیٹرل اسٹریٹجک ڈیسیژنز. وہیں بیٹھے بیٹھے کمپنی کا جو ریجنل مینیجر ہے, آپ اس کے پاس اگر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب ہم اپنی یونیورسٹی میں ایک فنکشن کروانا چاہتے ہیں اور اس فنکشن میں ہم سے علی ظفر کو بلا رہے ہیں, تو ہمیں تو اس کی اسپانسرشپ چاہیے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں اچھا کتنے تک کا خرچہ آ جائے گا؟ کہ جی سارا کچھ ملا جلا کے 5-5.5 لاکھ روپیہ لگ جائے گا. کہتے جی ڈن. اب یہ ایک چھوٹا ڈیسیژن نہیں ہے اتنے زیادہ پیسوں والا. پبلک سیکٹر میں, پبلک ایڈمنسٹریشن میں آپ کسی سے اتنا کروا کے دیکھیں نا, کوشچن ڈز ناٹ رائز. آپ کو ان پیسوں کی اپروول لیتے لیتے ہی پتا چلے اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. وہ کہیں جناب اب تو فنکشن کا ٹائم نہیں رہا. یہ وہ فرق ہے. سو جناب کامنالٹی کیا ہے ان دونوں؟ لارج بیوروکریسیز اینڈ اسمال لیڈرشپ اسٹرکچرز. دونوں میں یہ کامن ہے کہ ٹھیک ہے ایک مینیجر اپنے طور پر ایک ڈیسیژن لے لیتا ہے, اس کے باوجود there are certain bureaucracies both in private sector as well as in public sector. Professional mass production and transportation in both cases. Government cases میں دیکھ لیجئے, whatever we have to do, if we are producing something, we have to produce in big volumes, big quantity. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ہم نے تو سب لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ہے, اتنے لوگوں کے لیے. اب اگر گندم اگانی ہے, if I am an entrepreneur, تو میں تو اپنے لیے اگاؤں گا نا, اور پھر میں سوچوں گا کہ میں پورے اپنے سال کے لیے اگلے خرچے کیسے پورے کروں گا. لیکن گورنمنٹ ہے, اس نے تو 18 کروڑ عوام کے لیے گندم اگانی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اس کا والیوم کتنا بڑھ جائے گا. ٹرانسپورٹیشن اسی طرح, ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھ لیں,
جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے پاس بھی تحاشا ٹرانسپورٹ ہے, وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے. کلچر اینڈ ڈیسیژن میکنگ سملر کائنڈ آف, کہیں کہیں کلچر از ڈفرینٹ, لیکن کہیں کہیں ان کا کلچر میچ بھی کرتا ہے, اور ڈیسیژن میکنگ بھی ان کی کہیں کہیں ہمارے ساتھ میچ کرتی ہے. ڈیسیژن میکنگ تو ایک تھاٹ پروسیس ہے نا, اینڈ تھاٹ پروسیس ریلیٹس ٹو اے ہیومن بینگ, اور ہیومن بینگ نے جو کچھ کرنا ہے ظاہر ہے وہ وہاں پر بھی اسی طرح ڈیسیژنس لینے ہیں جو یہاں پر لے رہا ہے. ریکروٹ فرام سیم پاپولیشن, پاپولیشن تو وہی ہے, اسی پاپولیشن میں سے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جائیں گے, اسی پاپولیشن میں سے ہی پبلک سیکٹر میں لوگ آئیں گے, تو یہ بھی ایک سملیرٹی ہے. پبلک سیکٹر بینیفٹس فرام پرائیویٹ سیکٹر ایکسپیریمنٹیشن. پبلک سیکٹر کے پاس چونکہ ایکسپیریمنٹیشن کے اتنے پیسے نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے وہ R&D کم کر رہے ہوں, پروڈکٹس کے حوالے سے R&D وہاں پر زیادہ ہو رہی ہو, لیکن جتنی ایکسپیریمنٹیشن آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, پبلک سیکٹر جو ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. ٹیکنالوجی پریزنٹس اے کامن لینگویج, نو ڈینائنگ دی فیکٹ کہ ٹیکنالوجی, جس ٹیکنالوجی سے پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اسی ٹیکنالوجی سے آپ بھی کام کر رہے ہیں. دی امپورٹینس آف بینگ کلوز ٹو دی سینٹر. اب یہ ہمارے لیے ایک پازیٹو بھی ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہے, اور بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے. ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جو فارمولیٹرز ہیں یا جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹاپ مینجمنٹ میں سب سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام کسی بھی پروجیکٹ کو سٹیئر کرنا ہے, اسے رو کرنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کشتی میں بیٹھ کے خود ہی چپو چلانا شروع کر دیں, اس طرح نہیں ہے. وہ جو بھی کام کر رہے ہوں گے وہ صرف سٹیئر کر رہے ہیں, وہ اوپر سے آپ کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے. Governments should direct their attention more to shaping and ensuring outcomes than delivery. اور جب وہ سٹیئر سمرا کر دیا, جب انہوں نے آپ کو وہ دے دیا کہ جی آپ یہ امپلیمنٹ کر دو, تو اس کے بعد وہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. انہیں جو ہے وہ آؤٹ کمس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے رادر دین ڈلیوری. ٹھیک ہے, چیزیں پہنچ گئی ہیں نا, فلاں جگہ تک پہنچ گئی ہیں, اوکے, اب اس کا آؤٹ کم کیا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمارے یہاں پر فلڈز آتے ہیں, فلڈز میں ہم لوگوں کے لیے کتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی بے تحاشا فنڈ دیتی ہے, باہر کی گورنمنٹس بہت زیادہ فنڈنگ کرتی ہیں, لیکن وہ فنڈز بعض اوقات کہاں جاتے ہیں. گورنمنٹ ہو سکتا ہے بہت آنیسٹلی اس کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں خریدتی ہوں, لیکن چونکہ ہم نے ڈلیوری پر وہ جی لوگوں کو پہنچا دیا, آؤٹ کم پر نہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا, اس پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. پرابلمز, فیڈرل سسٹم, فیڈرل پلاننگ, اسٹیٹ اینڈ لوکل روئنگ. اب دیکھیں کہ جو پلاننگ ہے وہ ساری کی ساری فیڈرل لیول پہ ہو رہی ہے. آپ کا سارے کا سارا سسٹم فیڈرل سسٹم ہے. سیکریٹریز ہیں آپ کے, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, ڈپٹی سیکرٹریز ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز ہیں, اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں, سیکشن آفیسرز ہیں, سارے کے سارے تو منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن روئنگ کہاں ہو رہی ہے, امپلیمنٹیشن کہاں ہو رہی ہے, اسٹیٹ لیول پر, لوکل لیول پر, نچلے لیول پر. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پلانز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونے سے رہ جاتے ہیں. 4 reasons why it may be difficult to adopt strategic management in bureaus or departments. اب اس کی ریزنز 4 کیا ہیں. شیئرڈ پاور. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاور از بینگ شیئرڈ بائی دی بیوروز اینڈ ڈپارٹمنٹس. مگر کیا یہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ یہ ہے تو ایڈوانٹیج, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بیوروکریسی کسی اور کو شیئر کرنے نہیں دیتی. ڈپارٹمنٹس کو کبھی بھی وہ اس شیئرنگ کا حصہ نہیں بناتی, وہ ان کو ایٹ بے رکھتی ہے. اوکے. پولیٹیکل انوائرمنٹ شیڈوز ڈیفینیشنز آف پرفارمنس. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ پروجیکٹس بعض وقت کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے. کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئے؟ الیکشنز اناؤنس ہو گئے, پولیٹیکل ٹرمائل آ گیا, یا ہماری پارٹی میں سے کسی نے کہہ دیا جناب یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے, اس کو واپس لے لیں, یا پھر جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں.
اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اور اس کی پولیٹیکل انٹینشنز ہیں, اور یہ بھی ایک پرابلم ہے. گورنمنٹ مینیجرز ہیو لیس اٹانومی اینڈ کنٹرول. گورنمنٹ کے مینیجرز جو ہیں ان کی اٹانومی بھی کم ہے, ان کا کنٹرول بھی کم ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپ لیول ہے آپ کا, جو بیوروکریسی ہے یا بیورو ہے, مینیجرز وہ لوگ ہیں جو امپلیمنٹرز ہیں, اور بیورو آپ کا وہ ہے جو کہ ٹاپ لیول ہے. ساری کی ساری اٹانومی انہوں نے سینٹرلائز کی ہوتی ہے, وہ ڈی سینٹرلائز اس کو نہیں کرتے. کنٹرول سارے کا سارا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے, اور جب کنٹرول انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوگا تو پھر کتنا مشکل ہوگا کہ مینیجر جو ہیں ان کو اگر کہیں ڈیسیژن لینا ہے. پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک واقعہ ہو گیا تھا پنڈی میں, اور پنڈی میں جب وہ واقعہ ہوا تھا تو وہ واقعہ اس گریوٹی تک کیسے پہنچا, اس کی ایک وجہ اگر اب آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو the managers, the implementers, the policemen, یا ان کے جو سے ایس پی لیول تک کے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے, they were not allowed to take the decisions and they were waiting for the decisions from above. اور جن سے وہ decisions لینا چاہ رہے تھے, جن سے وہ اس decision کی اپروول لینا چاہ رہے تھے, وہ اویلیبل نہیں تھے. اور اس طرح یہ ایک کیٹاسٹروفے ہو گیا, یہ ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو گیا, اور یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. جب ہم آگے چلیں گے ہم بہت ساری چیزوں کو اس میں کور کریں گے. جب ہم ایشوز کی بات کریں گے تو پھر ان ایشوز میں پولیس ریفارمز بھی آئیں گے, پھر ٹیکس ریفارمز بھی آئیں گے, پھر لینڈ ریفارمز بھی آئیں گے, پھر آپ کے سول سروس ایکٹ بھی آئے گا. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مین پاور کی افادیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو پہلے لوگ کرتے تھے اب وہ کمپیوٹرز کرتے ہیں. آج سے 10-15 سال بعد بہت سارے کام جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ روبوٹس کرنا شروع کر دیں گے. تو لوگوں کی افادیت اگر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, اور ہم ریموٹلی بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں, ساری مانیٹرنگ ہم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یا گوگل پہ دیکھ رہے ہیں, یا ہمارے پاس اپنے ایسے گیجٹس ہیں, الیکٹرانک گیجٹس ہیں جن سے ہم ساری مانیٹرنگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو مانیٹر کر رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ ورک فورس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس ورک فورس کو کہاں کھپایا جائے گا. تو یہ جب ہم آگے چلیں گے ہم ان کے بارے میں بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ از مور ڈیفیکلٹ ان گورنمنٹ. اتنے پریشرز ہیں, پولیٹیکل پریشر, بیوروکریٹک پریشر, پبلک پریشر, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ مشکل ہو جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ فوری طور پر اس لیے ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ یو آر دی آنر آف یور اون آرگنائزیشن اینڈ یور اون فیٹ ایز ویل. یو آر ریسپانسبل فار یور فیٹ ایز ویل, اور آپ فوری طور پر وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں. ان گورنمنٹ اور ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, the public administrators are the managers who are the implementers. They are at a loss to take decisions just for the reason because one bad decision can ruin the whole decision making, the whole department. وہ سارے کا سارا جو کرٹیسزم ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر آ جائے گا. جی اس ڈیسیژن کی وجہ سے یہ ساری کی ساری پرابلمس ہوئیں, اس وجہ سے بھی وہ ڈیسیژنس نہیں لیتے. اور ویسے بھی اتنا بڑا سیٹ اپ جب ہو, اس سیٹ اپ میں ڈیسیژنس لینا جو ہے دیٹ بیکمس ویری ویری ڈیفیکلٹ. آرگنائزیشن لینگویج اینڈ کلچر. دی اسپیشل لینگویج آف اسٹریٹجک مینجمنٹ ڈز ناٹ آلویز فٹ ود دی کلچر آف پبلک آرگنائزیشنز. ایسا کیوں ہے؟ اسٹریٹجک مینجمنٹ اور پبلک آرگنائزیشنز میں وہ فٹ ان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب بھی اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ پروفٹ کا ذکر آ جاتا ہے. جب پروفٹ کا ذکر آتا ہے پبلک آرگنائزیشنز کہتی ہیں جی ہم تو پروفٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی آج ہم یہاں پر ہیں, ہم یہ چیز جب انیشیٹ کریں گے آج سے 2-3 سال بعد تو میری پوسٹنگ ہو جائے گی یہاں سے, جو دوسرا شخص آئے گا وہ تو اپنا مائنڈ سیٹ لے کر آئے گا. اس لیے بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ
کام مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. فیڈرلزم اینڈ سیپریشن آف پاورز میکس دی اڈاپشن آف اسٹریٹجک مینجمنٹ ڈیفیکلٹ. اگر یہی چیزیں ہم یونٹس کو دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ ڈیسیژن میکنگ کریں, آپ اسٹریٹجک پلاننگ کریں, آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ کریں, تو چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت ساری جگہوں پر ہمارے اپنے ملک میں بھی اب یہ کام ویسے ہونا شروع ہو گیا ہے. اب جو صوبے ہیں وہ اپنے طور پر بہت سارے اسٹریٹجک ڈیسیژنز لے رہے ہیں, لیکن ابھی بھی پیس بہت سلو ہے. دی لینگویج آف کلچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ از ایزیئر ٹو اڈاپٹ if organizations are open to new talent, where staff have training in management and where there is a successful culture of change. will ہونی چاہیے. جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد ہم کسی اور کی نہیں سنتے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, اور جب ہم اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اور کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں لگتی. لیکن اگر ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر زور دینا شروع کر دیں, ایمفیسائز کرنا شروع کر دیں, وی اسٹارٹ ٹریننگ آور پیپل, وی اسٹارٹ ڈیولپنگ آور پیپل, اینڈ وی اسٹارٹ ڈیولپنگ دیئر مائنڈ سیٹس, اینڈ وی آر اوپن ٹو نیو ٹیلنٹ. اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وی آر اسٹک ود دی اولڈ ٹیلنٹ. کچھ عرصہ پہلے جو ہماری ایک مڈل مینجمنٹ تھی یا مڈل ٹیئر تھا, وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا, صرف اس لیے کہ جب یہ کمپیوٹرز والی ٹیکنالوجی آئی, جب انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. دے اسٹارٹیڈ ریزسٹنگ. جو نیچے کے لوگ تھے وہ کمپیوٹر پہ کام کرنا جانتے تھے. اوپر والوں کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے کام کرنے دیا ہی نہیں تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی, ہماری تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس وجہ سے اٹ ٹوک اس مور دین دا ٹائم which was needed to convert ourselves from a particular environment to the next state of the environment. ہم کافی عرصہ وہاں پر سٹک رہے. لیکن اگر یہ کلچر جو ہے, یہ جو چینج کا کلچر ہے, change is inevitable, change has to come, but if we start adopting that change and if we realize that change has to come, we'll definitely work for that and ultimately we'll become successful. So fellas, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم یہیں سے نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے. ابھی ہمارا اسٹریٹجک مینجمنٹ کے آپ 1-2 لیکچر جو ہیں وہ اور ہوں گے, تاکہ ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بارے میں بھی اچھی طرح جان سکیں. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.